your talk. I would now like to invite our respected Vice Chancellor, Dr. Mia Imran, to kindly come on stage and speak a few words. Kindly please, a big round of applause. Rahman Rahim, the Honorable Dr. Amjad Saqib Sahib, میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا. وی آر ویری آنرڈ, وی آر ویری ہمبلڈ کہ آپ یہاں پر تشریف لے کر آئے. ڈاکٹر صاحب کو ہم چونکہ سب لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں, ایک شخص جو ہے وہ کیسا خواب دیکھتا ہے اور اس کو پھر کس طرح امپلیمنٹ کرتا ہے. آئی وینٹ ٹو بنگلہ دیش, اور میری گرامین مائکرو فائنینسنگ بینکنگ سسٹم میں نے اور نیا یہ کانسیپٹ شروع ہوا تھا مائکرو فائنینسنگ کا. وہ لوگ تو قرضہ دیتے تھے اور انٹرسٹ بھی اس پہ لیتے تھے, لیکن پاکستان میں ایک پاکستانی نے اتنا زبردست خواب دیکھا اور 170 ارب روپیہ سرکولیٹ کیا قرض حسنہ کے طور پر, اور لوگوں کے منہ میں نوالا ڈالا, اور وہ قرضہ 99.9% واپس آیا. اس سے بڑی اور کوئی سکسیس جو ہے وہ نہیں ہو سکتی, یہ پکی بات. تو ہم ڈاکٹر صاحب تھوڑے سے 2 پوائنٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے بھی یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا نے ایک اکنامک ریکوری پروگرام بنایا ہے جو میں آپ سے آئی وانٹ ٹو جسٹ شیئر فیو پوائنٹس ود یو کہ what University of South Asia is doing for enhancing Pakistan economic recovery. یہ آج کل جو دیکھ رہے ہیں $200 بڑھ گیا, کہاں تک پہنچ گیا, اکنامک میلٹ ڈاؤن کی باتیں کر. ہم نے بھی ایک پروگرام بنایا, اس کے کچھ سیلینٹ فیچرز ہیں جو میں اسٹوڈنٹ سے اور آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. We have developed a medical app that will provide primary care solution at the doorstep of the patients across Pakistan and around the globe where the laws will permit us to operate. This is the first of many apps that are to be developed in each faculty and in each department. The idea is faculty needs to think about application of knowledge and concepts to truly enhance quality of teaching and learning at USA classrooms. For that purpose, we have modified the curricula of our degree. ہم نے ایک نیا curricula بنایا ہے, making education skill-based, focusing global markets. To ensure we attract top minds and students with high merit, we are offering 90% scholarship to the students who cannot afford the cost of education against their few hours of daily work. This novel concept allows them to develop honor in their work. The work they will do will provide them valuable hands-on work experience. USA Media Department is also launching new channels from 5,000 cities of 192 countries, leveraging DIN media experience. We have a DIN channel, Dr. Saab. The UCP base ہم نے ایک نیا پروگرام بنایا ہے. All the students who will study with us will be given job guarantees. We will train them to work in global markets, earning foreign exchange for Pakistan. We have modified our curricula and teaching methodology to make sure that every student understands the subject and gets CGPA of 3.5 or above. Since we have to provide employment to them, we are making sure that their skills are strong and their service can earn their salaries. Now, what this program will do, at University of South Asia, we are recording all our lectures. Students will come to classes after watching these lectures and taking a quiz. These students will then participate in discussion on implementing the lecture in their practical lives. We are launching MBA program with 5 specialties. This is for all our young students. These students will be able to work as managers, while our bachelor and diploma holders will work at the execution front. We plan to go for international trade, digital marketing agency, and media network. These 3 areas will be used to increase the exports of Pakistani products, and we will plan to double the exports in the next 5 years. In this regard, we are taking Pakistani industrialists on board to include their ideas and suggestions in expanding the net exports of Pakistan. We are also giving job guarantees to our students. Students of bachelor's and master's program are given appointment letter
with start pay of rupees 150,000, 1.5 lakh हम उनको तनख्वाह का अपॉइंटमेंट लेटर देंगे at the time of enrollment in their respective degree program, while students of diploma and associate degrees are offered job with start salary of 50,000. This is our vision. ये हमारा प्रोग्राम है जो हम यहाँ इसको अब हमने ऑलमोस्ट लॉन्च कर दिया है, ताकि ऐसे बच्चे जो नीडी हैं जिनको हम स्कॉलरशिप दे सकें वो कामयाब हो सकें और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वी हैव टू गिव समथिंग बैक टू आवर सोसाइटी. पाकिस्तान को हमने देना है, वापस देना है, लौटाना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पूरी करनी है. बहुत खुशी हुई जब मैं एंटर हुआ कि ये खूबसूरत सब्ज़ा, ये दरख्त, ये घने पेड़ और फिर उसमें कोयल की जो आवाज़, हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे, खूबसूरत लोग, तो मुझे वाकई एक गुना मुसर्रत हुई कि मैं उन लोगों के दरमियान हूँ जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, जो ख्वाब देखने के लिए यहाँ आते हैं और फिर ख्वाब की ताबीर पाने के लिए यहाँ से बाहर निकलते हैं. तो पहली चीज़ तो यही है कि आप सब लीडर्स हैं. डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ. और लीडर कौन होता है? एनीबॉडी हु इंस्पायर्स पीपल टू अचीव सम गुड ऑब्जेक्टिव्स. वो एक बड़ा मशहूर स्कल्पचरर, शायद आपने ये बात सुनी हो, माइकल एंजेलो ने कहा, जब उससे किसी ने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत मुजस्समे बनाते हो, तो वो कहने लगा, नहीं, मैं मुजस्समा नहीं बनाता, मुजस्समा तो पत्थर के अंदर पहले से मौजूद होता है, मैं सिर्फ ज़ायद पत्थर को अलहदा करता हूँ. तो एग्जैक्टली ये चीज़ आपके ऊपर मुंतबक होती है कि आप लीडर्स हैं. कुछ ज़ायद, कोई सुस्ती, कोई काहली या कोई और, ये अगर हटा दी जाए तो एक ऐसा खूबसूरत शख्स बेनकाब होगा आपके अंदर से जो दुनिया को खीरा कर सकता है, जो एक नई दुनिया तामीर कर सकता है, जो तब्दीली का नकीब बन सकता है, जो इस मुल्क के मसाइल का हल ढूंढ सकता है. दूसरी चीज़ ये है कि अभी हम मियाँ साहब से बात कर रहे थे कि पूरे पाकिस्तान में 220 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनमें 28 लाख बच्चे पढ़ते हैं. अब आप ये देखिए कि आप कितने खुशकिस्मत हैं कि इस मुल्क में जहाँ पर 2 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता. कैन यू इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि 2 करोड़ बच्चों के हाथ में ना कागज़ है, ना कलम है, ना किताब है, और उस मुआशरे में 28 लाख लोग ऐसे हैं जो सिर्फ यूनिवर्सिटी की सतह तक पहुंचते हैं. और उस 28 लाख में भी आप खुशकिस्मत हैं कि एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जिसका माहौल खूबसूरत है, जिसके असातिज़ा बेहतरीन हैं, जिसकी रवायात खूबसूरत हैं. तो ये कितना बड़ा खुदा का इनाम है कि आप एक एयर कंडीशन खूबसूरत माहौल में बैठे हैं और पाकिस्तान की क्या सूरत हाल. तो ये तवाज़न जो मैं मुकाबला करना की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि बहसियत लीडर फिर आपकी ज़िम्मेदारी कितनी बड़ी बन जाती. आप अगर यहाँ पर पहुँचे हैं तो मत समझिए कि आप अपने ज़ोरे बाजू पे पहुँचे हैं. ये किसी की अता है और किसी का इनाम है कि आप यहाँ पर पहुँचे. ये देखें बाहर कितने खूबसूरत दरख्त लगे हुए हैं. किसी भी दरख्त का एक पत्ता भी जो नीचे गिरता है वो किसी के हुक्म से गिरता है, खुद नहीं गिरता. तो इस बात को भी ज़हन में रखिए कि आपको यहाँ पर पहुँचाया गया या आप यहाँ पर पहुँचे तो ये किसी का इनाम है. और फिर ये इम्तिहान भी है कि जिसको इनाम मिलता है उसका इम्तिहान भी होता है. कभी ना कभी किसी न किसी लम्हा आपसे ये ज़रूर पूछना है कि तुम्हें इतनी नेमतें मिली, तुम्हें हुस्न मिला, दौलत मिली, ताकत मिली, इक़्तिदार मिला,
گھر بار ملا, چھت ملی, دوست ملے, ماں باپ کی محبت ملی, تو اب تم میرے پاس آئے ہو اپنی زندگی گزار کے, تو تمہارے پاس کوئی ایسا پھول ہے جو مجھے پیش کر سکو؟ یہ سارے سوال میں لیڈرشپ کے کانٹیکسٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ لیڈرشپ از اے پروسیس آف انسپائرنگ ادرس ٹو اچیو کامن آبجیکٹیوز. تو جو لیڈر ہے وہ یہی کام کرتا ہے. تو جو لیڈر ہے اس کے کندھے پہ کتنا بوجھ ہے, کتنی ذمہ داری ہے. اینڈ اف یو آر لیڈرس, تو پھر یہ سوچئے کہ 22 کروڑ لوگوں کے اس ملک میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بھوکے ہیں, جن کے پاس امید بھی باقی نہیں کہ ہمیں کبھی چھت ملے گی, ہمارا بچہ اسکول جائے گا, ہماری ماں کو دوا ملے گی. وہ کیا کہتے ہیں کہ بڑھ گئی ہے نا امیدی اس قدر, آرزو کی آرزو ہونے لگی. یعنی وہ لوگ نا امیدی کے گھنے جنگل, صحرا یا دلدل میں یوں گرے ہوئے ہیں کہ انہیں کوئی آرزو بھی نہیں کہ زندگی بہتر ہو جائے گی. تو یہ جتنی باتیں سوشل رسپانسبلٹی کی, میکنگ اے ڈفرینس, اس کائنات کو خوبصورت بنانے کی, یہ یہیں سے جنم لیتی ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے خود پہ غور کرنا ہے کہ خدا نے ہمیں کیوں تخلیق کیا, کیوں یہاں بھیجا, پھر یہ اتنا کچھ جو ہمیں ملا اس کے پس منظر میں کیا خدا ہم سے چاہتا ہے. وہ بوجھ جو پہاڑ نہیں اٹھا سکے آپ کے میرے کندھوں پہ کیوں ڈالا گیا. آپ نے سوچا ہے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے کہ میں کیوں تخلیق میری ہوئی, خدا نے مجھے کیوں بنایا, اتنی نعمتوں سے کیوں سرفراز کیا, اور خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور پھر یہ بھی کہ کیا خدا ہے بھی یا نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں خدا نہیں ہے, جن کو ایتھیسٹ کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید خدا ہے یا شاید خدا نہیں ہے, ان کو ایگنوسٹکس کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں خدا ہے, ان کو بلیورز کہتے ہیں. تو جو بلیو کرتے ہیں خدا پہ, وہ لمحہ آخرت پہ بھی بلیو کرتے ہیں. یہ لمحہ آخرت ہی ہے جو ہمیں اچھے کام کی طرف مائل کرتا ہے. وہ اقبال نے کہا تھا کہ روز حساب پیش ہو جب میرا دفتر عمل, آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر. یعنی آخرت کے روز جب خدا کے حضور ہمارا سامنا ہو تو ہم اپنے عمل کا حساب دیتے ہوئے اگر کچھ بھی نہ دکھا سکیں تو شرم سے سر جھک جائے گا. تو پہلی چیز تو ہے لیڈرز. یہ سوشل رسپانسبلٹی اسی سے جڑا ہوا تصور ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتانے کی کوشش کروں گا کہ لیڈر کون ہوتا ہے, کیا کرتا ہے, کہاں سے آتا ہے. اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جو میں نے آپ کو مائیکل اینجلو کی بات بتائی کہ مجسمہ تو پتھر کے اندر پہلے سے موجود ہے, تو لیڈر تو آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے. بہت سال پہلے کی بات ہے, میں پڑھنے کے لیے امریکہ گیا. امریکن یونیورسٹی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے واشنگٹن ڈی سی میں. تو وہاں پر میں نے ایک امریکی پروفیسر سے میری دوستی ہو گئی. تو اس سے میں نے پوچھا کہ لیڈرز کیا ہوتے ہیں, کیا کرتے ہیں. تو وہ مسکرا کے کہنے لگا کہ پچھلے 10 سال میں امریکہ میں 70,000 کتابیں لکھی گئی ہیں لیڈرز کے اوپر. تو میں تمہیں 2 منٹ میں کیا بتا سکتا ہوں کہ لیڈرز کون ہوتے ہیں, کیا کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم پاکستانی بڑے بے چین ہوتے ہیں کسی نتیجے پر فوراً پہنچنے کے لیے. تو میرا اصرار بڑھنے لگا. میں نے کہا نہیں, مجھے بتائیں کہ لیڈرز کیا کرتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں. تو اس نے کہا اچھا تم اتنے بےتاب ہو تو میں بتاتا ہوں کہ لیڈرز صرف 2 کام کرتے ہیں, باقی سب کہانی ہے. پہلا کام یہ ہے کہ وہ خواب دیکھتے ہیں جس کو ہم ویژن کہتے ہیں.
اور یہ ویژن دو طرح کی ہوتی ہے, سوشلائزڈ اینڈ پرسنلائزڈ. پرسنلائزڈ ویژن کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے لیے کیا خواب دیکھ رہا ہوں, میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے, دولت کرنی ہے اکٹھی, طاقت حاصل کرنی ہے, اقتدار کی غلام گردشوں میں اپنا نام بلند کرنا ہے. یہ تو ہے پرسنلائزڈ ویژن. اور پھر جب انسان کی پرسنلائزڈ ویژن کسی حد تک مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اپنی ذات کے حصار سے وہ بلند ہوتا ہے. پھر ایک سوشلائزڈ ویژن آتی ہے کہ بھئی اوہ مجھے تو سب کچھ مل گیا, مجھے معاشرے کے لیے کیا کرنا ہے, میرا ہمسایہ کیوں بھوکا ہے. یہی 2 کروڑ بچے جن کا میں نے تذکرہ کیا یہ اسکول سے باہر کیوں ہیں. میں تو نیسلے کا پانی پیتا ہوں تو یہ جوہر کا پانی کیوں پیتے ہیں. میرے پاس تو ہر موسم کے کپڑے ہیں, ان کے پاس بنیان بھی نہیں ہے. میرے پاس نہ جانے کتنے مہنگے جوتے ہیں اور یہ صحرا کی تپتی ہوئی ریت میں ننگے پاؤں چلنے پہ مجبور ہے. ایسا ہے. میں تو دوستوں کے ساتھ مل کے شام کو 10-20 ہزار روپے خرچ کر دیتا ہوں, اور یہ کون ہے جو گندگی کے ڈھیر سے اپنا رزق چن رہا ہے. کیا یہ سوال ویلڈ سوال ہیں یا نہیں؟ میں کسی اجنبی دنیا کی بات تو نہیں کر رہا. تو لیڈرز پہلا اس نے کہا کہ جس پرسنلائزڈ ویژن سے اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے, اور پھر سوشلائزڈ ویژن, یہ ایک کام. دوسرا کام کیا کرتا ہے وہ, میں نے پھر اس سے یہ کہا کہ آپ نے کہا تھا 2 کام. تو اس نے کہا کہ پہلا وہ ویژن دیکھنے کے بعد پھر اپنی زندگی کو اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے وقف کر دیتا ہے. پھر وہ کچھ اور نہیں کرتا, پھر وہ عشق کرتا ہے اپنے ویژن سے. پاگل پن, جنون, بے چین وابستگی اس ویژن کے ساتھ. اقبال نے اس کو عشق کہا کہ وہ اپنے مقصد حیات یعنی ویژن سے اس قدر عشق کرتا ہے کہ وہ اپنے ماحول کو بھول جاتا ہے ارد گرد. وہ آپ نے سنا ہوگا ایک شعر ہے کہ یہ عشق نہیں آساں, بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تو اگر آگ کے دریا سے ڈوب کے جانے کی خواہش اور جستجو اور ہمت ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کرتا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں. آپ بھی اگر لیڈرشپ پہ کسی بڑے مقام پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا خواب اپنے لیے دیکھیے اور پھر اس خواب کو پھیلانا شروع کر دیں. پورا پاکستان اس خواب میں آ جائے اور پھر پاکستان سے بڑھ کر پوری دنیا اس خواب میں آ جائے, پوری انسانیت اس خواب میں آ جائے, اور پھر اس خواب حاصل کیجئے. اس خواب کو اچیو کرنے کے لیے دن رات وقف کر دیجئے. اچھا, کچھ بات میری سمجھ میں آئی, کچھ نہیں آئی. میں نے اسے کہا کہ یہ خواب کیسے دیکھے جاتے ہیں؟ کیا انسان صبح اٹھتا ہے تو وہ ویژن یا خواب اس کے ہاتھ پہ لکھا ہوتا ہے یا کوئی کاغذ پڑا ہوتا ہے یا اس کو کوئی الہام ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہوتا. تاریخ کا مطالعہ, اپنے ماحول کا مشاہدہ, آپ کے ذاتی تجربات, آپ کی ذاتی فتوحات اور شکست, آپ کے دوست, آپ کے ماں باپ, آپ کی دینی روایات, آپ کی اقدار, آپ کی تہذیب, آپ کی زبان, آپ کی ثقافت, یہ سب جو ہیں ان کے نتیجے میں ویژن بنتا ہے.
اچھا ایک وہ میں نے بات میں بتانی تھی، پہلے بتا دیتا ہوں. لیڈرشپ کی ایک خوبی جو ہے وہ کمیونیکیشن ہے. کمیونیکیشن کا مطلب کیا ہے؟ بات چیت نہیں. کمیونیکیشن کے کئی معنی ہیں. بہت بڑی خوبی ہے کمیونیکیشن. ایک چیز ہے کمیونیکیشن، گفتگو کرنا، بولنا، لکھنا. اور ایک کمیونیکیشن کی خوبی بھی ہے سننا، ارتکاز، محویت. دو کان اور ایک زبان، اس کا مطلب دوہرا سننا چاہیے، آدھا بولنا چاہیے. آپ اس وقت بظاہر خاموش ہیں لیکن آپ سب بول رہے ہیں. وربل اور نان وربل کمیونیکیشن. آپ کیسے بیٹھے ہیں، آپ کی کوہنی کدھر ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، آپ فون سے کھیل رہے ہیں، اپنی باتوں میں محو ہیں، آپ کا آئی کانٹیکٹ میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے. آپ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے کمرے کے باہر کیا ہو رہا ہے وہ سوچ رہے ہیں. یہ کمیونیکیشن ہے. اور اگر ہم نے نان وربل کمیونیکیشن میں ایکسپرٹیز حاصل نہ کی تو وی کانٹ بیکم اے گڈ لیڈر. لیڈر وہی نہیں ہوتا جو بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے. لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو سنتا ہے، جو خاموشی بھی اس کو گفتگو نظر آتی ہے. وہ بہاروں سے، پھولوں سے، درختوں سے ہم کلام ہوتا ہے. وہ نیچر کی بات سنتا ہے، وہ اپنے مخاطب لوگوں کی بات سنتا ہے. تو اگر آپ تھوڑے سے نان وربل کمیونیکیشن میں اچھا مظاہرہ نہیں کریں گے تو میں اپنی بات آپ تک نہیں پہنچا سکوں گا. تو یہ بھی ایک خوبی آپ نے پیدا کرنی ہے کہ جب بھی کسی کو سننا تو دنیا کو فراموش کر کے سننا. نہ جانے کہنے والا دل کی کتنی خوبصورت بات آپ سے کہنے کے لیے آیا. وہ کہتے ہیں نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اور ایک اور بھی غالب کا شعر ہے کمیونیکیشن کے حوالے سے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. یعنی آپ نے کوئی ایسی خوبصورت بات کہنی ہے کہ سننے والا کہے ہاں میں بھی تو یہی سوچ رہا تھا، میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا، یا میں بھی تو یہی کہنے والا تھا. تو اس لیے میرا آپ کو ایک مشورہ، ویسے تو نوجوانوں کو مشورے میاں صاحب کو پتہ دینا ہی نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ میں آج بھی آداب جوانی نہیں بھولا، میں آج بھی اوروں کو نصیحت نہیں کرتا. نوجوانوں کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے، وہ اپنے تجربے سے خود سیکھتے ہیں. لیکن بہرحال کیا کریں، ہم جیسے لوگوں کو عادت ہوتی ہے خام خواہ مشورہ دینے کی اور نصیحت کرنے کی. تو لیڈرشپ کی ایک بہت بڑی خوبی کمیونیکیشن ہے، اور کمیونیکیشن کا آدھے سے زیادہ کام سننا ہے. جو لوگ سنتے ہیں نا وہ پھر پوری کائنات کے رازوں کو انٹرنلائز کر لیتے ہیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا، اس پروفیسر نے مجھے بتایا کہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کو یکدم، یہ آپ کا گہرا مشاہدہ، آپ کا تدبر جسے قرآن کہتا ہے، سوچ اور فکر، تاریخ کا شعور، اس سے قابل. پھر میں نے اسے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بات بھی ہوگی، تو اب یہ بتائیں کہ وہ جو آپ نے کہا کہ اس کے لیے وقف کر دیتا ہے انسان خواب کے لیے اپنی زندگی، تو وہ کیا چکر ہے، وہ کیا ہوتا ہے، کیسے کرتا ہے، اس کے لیے کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا اس کے لیے 4 چیزیں چاہیے. یہ میں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے بین الاقوامی یونیورسٹی میں کورس پڑھا، میں آپ کو مفت میں باتیں بتا رہا ہوں. تو اس نے کہا 4 چیزیں چاہیے. پہلی چیز ہے نالج، کہ آپ جس شعبہ میں بھی لیڈرشپ کا کام کر رہے ہیں آپ کا علم بہت زیادہ ہونا ہے. آپ آئی ٹی میں لیڈر وہی نہیں ہوتا جو وزیر اعظم ہوتا ہے. ایکیڈیمک لیڈرشپ ہے، بزنس لیڈرشپ ہے،
مسجد و منبر و محراب کی لیڈرشپ ہے تو جس شعبہ میں بھی آپ لیڈرشپ کا رول ادا کر رہے ہیں آپ کا علم اس میں سب سے نہیں تو 90% لوگوں سے تو زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ یو آر گوئنگ ٹو انفلوئنس, یو آر گوئنگ ٹو انسپائر. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اپنے موضوع کے بارے میں تو آپ کسی کو کیا انسپائر کریں. تو یہ جو میں گرد و غبار ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو یہ باتیں بتا کے, تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ نے لیڈر بننا ہے تو خواب دیکھیں گے, پھر خواب کے لیے وقف کر دیں گے, اور وقف کرنے کے بعد سب سے پہلے نالج, اس کے بعد ہیں سکلز. کچھ نہ کچھ ہنر بھی تو ہونا چاہیے. سکلز میں آتا ہے یہ کمیونیکیشن, ٹائم مینجمنٹ, ٹیم بلڈنگ, فائنینشیل مینجمنٹ. یہ ساری کی ساری سکلز آپ یونیورسٹی میں حاصل کر رہے ہیں. علم بھی آپ یونیورسٹی میں حاصل کر رہے ہیں, سکلز بھی آپ یونیورسٹی میں حاصل کر رہے ہیں. تو جتنی پرفیکشن آپ اچیو کرتے جائیں گے اتنے ہی زیادہ آپ لیڈرشپ کے مقام کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ کمیونیکیشن, آپ کو پتہ ہے چرچل کو جانتے ہیں آپ؟ چرچل کا نام تو سنا ہوگا آپ نے. وہ برطانیہ کا وزیر اعظم تھا اور اس کو لٹریچر کا نوبل پرائز بھی ملا تھا. تو 72 سال کی عمر تھی اس کی اور وہ برطانیہ کا وزیر اعظم تھا. تو وہ جب پارلیمنٹ میں جانے سے پہلے 6 گھنٹے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے تقریر کرتا تھا کہ میں نے آج کیا بات کرنی. بہت عزیز بچوں, ایک بات سنو. 300 400 بچوں کی کلاس ہوتی تھی جب میں امریکہ میں پڑھتا تھا. سارا دن وہ بچے میک ڈونلڈ پہ کام کرتے تھے. 3 گھنٹے کی کلاس میں پن ڈراپ سائلنس ہوتا تھا. ایک بچہ پاؤں کو بھی ایسے نہیں کرتا تھا کہ استاد کی توجہ ڈائیورٹ ہو جائے گی اور اس سے 299 بچوں کا نقصان ہوگا. اس لیے وہ ہم سے آگے ہیں کہ وہ علم کی محبت کرنا علم سے جانتے ہیں. میں ایک استاد کی طرح سے ہی آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں. یہی فرق ہے ہم میں اور ان میں. ہمارے ماں باپ نہ جانے کہاں کہاں سے وسائل اکٹھے کر کے ہمیں یونیورسٹی بھیجتے ہیں. شاید اسی لیے ہم وقت کی قدر نہیں کرتے. میں نے بڑی ہی محبت سے آپ کو بتایا کہ کمیونیکیشن کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ کسی کی بات توجہ سے سنی جائے. بہرحال آپ کی خواہش, آپ کی مرضی. کہہ میں یہ رہا تھا کہ پہلی چیز علم ہے, دوسری چیز سکلز ہیں, ٹائم مینجمنٹ, کمیونیکیشن. ٹائم مینجمنٹ, اب یہ ٹائم مینجمنٹ ہے کہ آپ کو بہترین زندگی کا حصہ اس کمرے میں گزر رہا ہے. یہ وقت کو ضائع کریں گے آپ یا آپ کو وقت ضائع کرے گا؟ یہ دوبارہ وقت نہیں آئے گا. جو قوم وقت ضائع کرتی ہے تاریخ اس کا بڑا کڑا احتساب کرتی ہے, اور جو شخص وقت ضائع کرتا ہے اس کا احتساب دنیا کرتی ہے. کبھی یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا, کبھی یہ گزرے ہوئے لمحے آپ کو یاد آئیں گے کہ کیا میں نے اپنے مقصد کو حاصل کیا یا نہیں کیا. یہ جو میں نے ارتکاز کا لفظ استعمال کیا, یہ زندگی کے رازوں میں سے ایک راز ہے. یہ ارتکاز ہے جو ایک عام آدمی کو بدھا بناتا ہے. یہ ارتکاز ہے جو ایک معمولی شخص کو صوفی بناتا ہے. غور و فکر, فہم و فراست, دانش, یہ کیسے آئے گی؟ ہم ان 20
کروڑ عوام یا 2 کروڑ بچوں کا حق کیسے ادا کریں گے اگر ہم چند لمحے بھی توجہ اور ارتکاز کے نہیں کر سکتے؟ تو یہ کمیونیکیشن ضرور اس پہ غور کیجئے گا. وہ کیا کہا غالب نے کہ اثر کرے یا نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. مجھے کوئی داد نہیں چاہیے لیکن کم از کم اس تجربے سے تو فائدہ اٹھائیے. تجربے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ دینا پڑتی. تو آپ کو مفت میں میاں صاحب بھی ایسی باتیں کرتے ہوں گے، میں بھی ایسی باتیں کرتا ہوں. تو بہرحال خوابوں کی تعبیر کے لیے علم کے بعد سکلز ہیں، اور سکلز کے بعد ایک تیسری چیز ہے، اس کو کہتے ہیں اوصاف، کریکٹرسٹکس، ویلیوز. لیڈرز کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی. سچ بولتا ہے، منافقت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، امانت، دیانت، صداقت. وہ کیا کہا اقبال نے کہ سبق پھر پڑھ امانت کا، دیانت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اقبال نے لیڈرشپ کا جو ترجمہ کیا ہے وہ قیادت نہیں ہے، وہ امامت ہے. آپ کے اوپر تاریخ کا بہت بڑا بوجھ ہے، زندگی کو کھلونا مت سمجھیے. آپ کے اوپر اپنے دین کی اقدار کا بوجھ بھی ہے. کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. اے نوجوان مسلم، کبھی سوچا تم نے کہ وہ کتنا عظیم افق تھا، آسمان تھا جس کا ٹوٹا ہوا ستارہ ہے اور اب تمہاری کوئی وقت ہی نہیں ہے. تو کیا ایسا ہی رہنا ہے یا دوبارہ سے آسمان پر ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح دنیا کی نگاہوں کو خیرہ کرنا ہے؟ یہ تو آپ نے سوچنا. ہم ہر وقت کہتے ہیں زوال کا شکار ہو گئے، پاکستان برباد ہو گیا. تو اس پاکستان کو خوبصورت کس نے بنانا ہے؟ وہ 2 کروڑ بچے تو نہیں بنائیں گے، یہ 28 لاکھ بچوں سے امید ہے. تو یہ خوبیاں جو ہیں، سچائی کی، دیانت، امانت، صداقت. ایک اس میں خوبی ہے جس کو کہتے ہیں انٹیگریٹی. انٹیگریٹی جو ہے وہ بہت اہم ہے. انٹیگریٹی از کورسپونڈنس بٹوین ورڈز اینڈ ڈیڈز، یعنی قول اور فعل کی ہم آہنگی ایک ہی ہونا. یعنی جو کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں، جو کرتا ہوں وہی کہتا ہوں. اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ پاکستان کی لیڈرشپ خواہ وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو یا وہ کوئی بھی اور ہو، کیا وہاں پر قول اور فعل کا تضاد ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر آپ کو یہ تضاد نظر آتا ہے تو پھر آپ کو یہ وجہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان زوال کا شکار کیوں ہے. اور پھر آپ کو یہ خود سے وعدہ کرنا پڑے گا کہ میں مین اور ویمن آف انٹیگریٹی بنوں گا. قائد اعظم کو ہم مین آف انٹیگریٹی کہتے ہیں، سب سے بڑا لیڈر مانتے ہیں. تو قائد اعظم کے نقش قدم پر چلنا ہے یا پھر دور حاضر کی لیڈرشپ کے نقش قدم پر چلنا ہے؟ تو بہرحال میں پہلے حصے کو اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں کہ لیڈرشپ از اے پروسیس آف انسپائرنگ ادرس ٹو اچیو کامن آبجیکٹیوز. اس کے لیے 2 چیزیں چاہیے، ویژن اور ویژن سے محبت. ویژن کو بھی میں نے آپ کو بتایا کیسے بنتا ہے، اور ویژن سے تعبیر جو ہے اس خواب کی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ علم حاصل کریں جتنا کر سکتے. یو شوڈ بی دی بیسٹ پرسن. جس کو آئی ٹی میں دیکھیں، اسلام میں ایک چیز ہے احسان. احسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ صرف آپ نیکی کر رہے ہو. احسان کا مطلب ہے حسن. خدا حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے. تو حسن کا مطلب ہے ایکسیلنس، پرسوٹ آف ایکسیلنس. تو اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو اٹ شوڈ بی دی ٹاپ. یو شوڈ بی دی بیسٹ انجینئر، بیسٹ آئی ٹی پروفیشنل، بیسٹ ڈاکٹر، بیسٹ فائنینشیل مینیجر. اس سے کم پر تو
اکتفا کرنا کسی بڑے آدمی کی نشانی تو نہیں ہے. ڈونٹ بی میڈیوکرس. زندگی بھری پڑی ہے. دیر از آلویز اسپیس آن دا ٹاپ. تو ٹاپ پر پہنچنے کی خواہش نہیں ہے تو پھر تو زندگی ضیاع کی گئی. تو علم، سکلز، اور تیسری چیز کچھ خوبیاں. پھر اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ تبدیلی کے نقیب بنیں گے، آپ لیڈرز بنیں گے، لوگ آپ کی مثال دیں گے، آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، اور تاریخ کے چہرے پہ آپ انمٹ نقوش چھوڑ کر جائیں گے. اور یہ سب کچھ نہ بھی ہو تو ایک چیز لازم ہے کہ جب آپ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے تو کچھ نہ کچھ دکھانے کے قابل ضرور ہوں گے. قائد اعظم سے یہ بات منسوب ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی عمر ہے، اتنی بیماری ہے، تو اس قوم نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں دینا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس قوم سے کچھ لینے کے لیے تو محنت نہیں کر رہا. میرے کان ایک لفظ، ایک فکرہ سننے کے لیے ترستے ہیں کہ جب میں رب کے حضور پیش ہوں تو میرا خدا مجھ سے مخاطب ہو کے صرف ایک فکرہ کہے، ویل ڈن محمد علی جناح. دیٹ شوڈ بی یور ایم. کہ جب آپ اور میں، ہم سب اللہ کے حضور پیش ہوں تو صرف ایک ہی آواز گونجتی ہوئی سنائی دے، ویل ڈن محمد علی جناح. یا جو بھی آپ کا نام ہے، جو بھی میرا نام ہے. اب یہ تو کچھ گفتگو تھی، برا نہ منائیے. میں نے آپ کو محبت میں اگر کوئی چیزیں بتانے کی کوشش کی ہے تو وہ اس لیے کہ مجھے آپ سے محبت. آپ میرا مستقبل ہے، آپ ہی پاکستان ہے. تو کون ہے جو اپنے مستقبل کو بگڑتا ہوا دیکھنا چاہے؟ تو میری کسی بات کو نہ تنقید سمجھیے، نہ کوئی برا سمجھیے. اگر میں آج سچ نہیں بولوں گا تو کل آپ کو کوئی شخص یہ بات نہیں بتائے گا کہ کسی کی بات سننا، توجہ دینا کتنا اہم ہے. اچھا، اس پروفیسر کی بات سے یہ آگے چلاتا ہوں. میں نے اسے کہا میں بھی لیڈر بننا چاہتا ہوں. اس نے کہا اچھا، پھر میں نے تمہیں راز تو بتا دیا ہے، اب تم ایسے کرو، یہ ساری کتابیں بند کر دو اور واپس اپنے ملک چلے جاؤ، اور وہاں جا کے کوئی خواب دیکھو اور پھر اس خواب کے لیے خود کو وقف کر دو. میں واپس آ گیا. دوستوں سے، کتابوں سے، معاشرے سے، میاں عمران مسعود جیسے بڑے لوگوں سے ملا، اور پھر ایک خواب، جس طرح ایک مصور نہیں ہوتا، ایک جولاہا ہوتا ہے، وہ کپڑے آہستہ آہستہ کھڈی پہ سیتا ہے. ویونگ آف اے ڈریم. تو ڈریم کیا تھا کہ ایک ایسے معاشرے کی تخلیق جس میں ہر شخص کو عزت اور احترام سے زندہ رہنے کا موقع ملے. یہ خواب کی، یہ دس از دی ویژن اسٹیٹمنٹ. اور پھر ہم نے کہا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، یہ خواب نکلا کہاں سے؟ تو وہ مواقعات مدینہ سے نکلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک صاحب حیثیت شخص ایک غریب شخص کو، اگر معاشرے میں دو طبقے ہیں، ہیوز کا اور ہیو ناٹس کا، تو ادھر سے ایک شخص کو اپنا دوست بنا لے، یوں دونوں بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. تو یہ وہ ماخذ تھا جہاں سے یہ ویژن جنم لیتی ہے. اور پھر ہم نے کہا کہ ہم ایک چھوٹی سی ایک قرض حسن فنڈ بنائیں گے جس میں جو لوگ ہیوز ہیں وہ پیسے دیں گے، ہم اس کے امین بنیں گے، ہم وہ رقم لوگوں کو دیں گے جو چھوٹے چھوٹے کاروبار کریں گے. آپ نے باہر دیکھا ہوگا کوئی شخص اس دھوپ میں پھل بیچ رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے،
تو 10-20 ہزار روپے کی وہ ریڑھی آتی ہے اور 5-10 ہزار روپے کا پھل بیچتا ہے, شام کو وہ گھر چلا جاتا ہے 1,000 روپے کما کے. ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ 20-25 ہزار روپے نہیں ہیں ان کے پاس. تو ہم نے کہا کہ ہم ان کو سود کے بغیر یہ رقم دیں گے. ابھی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا. ایک عورت نے آ کر مجھے کہا کہ میں بیوہ ہوں, میرے 4 بچے ہیں, مجھے ڈر ہے کہ وہ بچے جرم کے راستے پہ نہ چل پڑیں. کیا آپ مجھے 20,000 روپے دیں گے؟ 10,000 روپے اس نے مانگے اس وقت کہ میں سلائی کی 2 مشینیں خرید کے محنت کر کے کپڑا سینا چاہوں گی اور جو آمدنی آئے گی اس سے میرا بچہ پڑھے گا, کھانا کھائے گا, لیکن وہ 10,000 روپے مجھے آپ بغیر سود کے دیں گے. جیسا کہتے ہیں نا, بارش کا ایک پہلا قطرہ اور پھر ایک جل تھل ہو جاتا. اس غریب عورت کو 10,000 روپے مل گئے. میرا خیال تھا کہ شاید یہ کہانی ہے, یہ واپس تو نہیں آئے گی. اس نے کہا میں 6 مہینے کے بعد پیسے واپس بھی کروں گی. لیکن بہرحال 6 مہینے کے بعد ایک دفعہ پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور وہ دروازہ کھلتا ہے. وہی عورت اندر تشریف لاتی ہے. اس کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے, اب مسکراہٹ ہے. اس وقت بے چینی اور اضطراب تھا, اب تحمل اور برداشت ہے. وہ میرے سامنے اسی کرسی پہ بیٹھ گئی اور اس نے دوپٹے کے پلو سے 10,000 روپے نکال کے مجھے واپس کر دی. اس نے کہا میں نے سلائی کی 2 مشینیں خریدیں, میرے بچے. آپ بیٹیاں شاید اس بات کو زیادہ بہتر سمجھ سکیں جو بات اس نے کہی. اس کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے میرے بچے آدھی روٹی کھاتے تھے, اب وہ پوری روٹی کھاتے ہیں. دس از دا ڈفرینس بٹوین. آپ ہی محسوس کر سکتے ہیں کہ کسی کو آدھی روٹی ملتی ہے تو وہ شام کو پوری روٹی مل جائے تو کیا فرق ہوتا ہے. تو یوں اس نے 10,000 روپے واپس کر دیے اور ساتھ ایک پیغام بھی دیا. اس نے کہا کہ اس 10,000 روپے کو اپنی جیب میں نہ ڈالیں, کسی اور کو دے دیں. اب کتنی عظیم عورت تھی وہ. مجھے تو وہ ٹرو لیڈر نظر آئی کہ جس نے کہا صرف میرا ہی بھلا تو نہیں ہونا چاہیے, اوروں کا بھی بھلا ہونا چاہیے. اور یوں ہمیں خیال آیا کہ اگر ہمارے پاس ایسے بہت سے 10,000 روپے ہوں تو ہم ایسے بہت سی عورتوں کی یا مردوں کی خدمت کر سکتے ہیں, ان کو کام پہ لگا سکتے ہیں. تو وہاں سے اخوت کا آغاز ہوا. تو وہ 10,000 روپے بڑھتے 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 ایک قرضہ بڑھتے 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 تو آج ہم الحمدللہ 166 ارب روپوں کے قرضے, 1660 کروڑ روپیوں کے قرضے, 50 لاکھ خاندان ہیں جو تقریباً 3 کروڑ لوگ بنتے ہیں, ان کو دے چکے. لیڈرشپ ایک پہلا قدم. اچھا ایک اور بات بھی, یہ کتنے اچھے لوگ ہیں. میں آپ کو امید بھی دلانا چاہتا ہوں. آپ کو ہر وقت یہ ٹی وی میں سنائی دیتا ہے کہ پاکستان تو بگڑ گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا, بربادی ہو گئی, ہر آدمی جھوٹا. ایسا نہیں ہے. یہ جو 166 ارب روپے کے قرضے دیے گئے, ان کی واپسی کی شرح 99.9% ہے. یاد رکھیں کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی. نیکی مڑ کے واپس آپ کے پاس آتی. ایک ہوتا ہے وشیس سائیکل, کہ آپ کسی کے وشیس وائس سے نکلا ہے. وائس گناہ کو کہتے ہیں, جرم کو کہتے ہیں. وشیس سائیکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ برائی کریں گے, وہ کسی اور سے برائی کرے گا, وہ کسی اور سے برائی کرے گا, اور ایک روز وہ برائی لوٹ کے آپ کے پاس آئے گی. تو ہم نے کہا کہ اس کے مقابلے میں ایک ورچوس سائیکل بھی تو بنایا جا سکتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں, وہ کسی اور کے ساتھ نیکی کرے, وہ کسی اور کے ساتھ نیکی کرے, اور ایک روز وہ نیکی پلٹ کے واپس آپ کے پاس آ جائے. تو معاشروں کی تعمیر وشیس سائیکل سے نہیں, ورچوس سائیکل سے ہوتی ہے, جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کہتے ہیں. تو یوں اخوت پچھلے 20 برس میں دنیا کا سب سے بڑا قرض حسن فنڈ بن گئی. 400 شہروں میں ہمارے دفاتر ہیں, 850 ہمارے دفاتروں کی تعداد ہے, 5,500-6,000 ہمارے ملازم ہیں.
پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور تجربہ کیا. بس اس کے بعد میری بات ختم ہو جائے گی. آپ کا کوئی سوال ہے تو میں اس کا جواب دوں گا. یہ ساری کی ساری چیزیں سوشل رسپانسبلٹی کے حوالے سے ہی. آج سے 7-8 برس پہلے ہم نے کہا کہ اگر قرضہ بغیر سود کے ہے تو تعلیم بغیر فیس کے ہو سکتی ہے. جن ماں باپ کے پاس پیسے ہیں, آپ پریولیجڈ فیملیز سے ہیں, ان کو تو فیس دینی چاہیے کہ یہ نظام فیس کے بغیر چل نہیں سکتا. لیکن جن ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے بچوں کو بھی تو تعلیم ملنی چاہیے. تو ان کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ بھائی ان کو بھی قرض حسن دے دیں. مفت والا کام نہیں ہے, بھیک خیرات نہیں ہے. ہم نے کہا کہ بھی آج پڑھ لو, 10 سال بعد فیس دے دینا. یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ جب آپ کوئی ایسا بچہ جو بہترین صلاحیت کا حامل ہو, آج اس کے پاس آدھے پیسے ہیں یا پورے پیسے ہی نہیں ہیں, تو وہ یہ وعدہ کرے کہ ہاں میں پڑھوں گا, ڈاکٹر, انجینئر, جو بھی بننا ہے بنوں گا, اور پھر میں اپنی 10 سال بعد فیس دے دوں گا اس لیے کہ کسی اور بچے نے پڑھنا ہے. تو اس تصور پر ہم نے, ابھی یونیورسٹی بنی نہیں ہے, ابھی کالج ہے, لیکن 500-600 بچہ پڑھتا ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, میں نے میاں صاحب سے درخواست کی ہے کہ آپ سارے کے سارے ایک دن وہاں پر آئیں. وہاں پر 500-600 بچہ پڑھ رہا ہے اس وقت, پورے پاکستان سے آتے ہیں وہ. ایک بہت بڑا ہم نے اوپن ایئر تھیٹر بنایا ہے. آپ آئیے, آپ کو ان بچوں کے ساتھ مل کے ایک اور طرح کی خوشی اور مسرت ہوگی. یہ وہ بچے ہیں جو ان 2 کروڑ بچوں میں سے تھے جو اسکول نہیں جاتے تھے یا نہیں جا سکتے تھے. ان کو اسکول لانا, ان کی تعلیم. دیکھیں, اگر یہ بچہ جو بہترین صلاحیت کا حامل ہے پڑھ نہیں پایا تو اس کا نقصان تو ہے, یہ قوم کا بھی تو نقصان ہے کہ ہم ایک بہترین شخص سے محروم ہو گئے. شاید وہ آئنسٹائن بن جاتا. تو یہ سماجی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے لیے نہیں سوچنا, کسی اور کے لیے بھی سوچنا ہے. خواب صرف میرے تو نہیں, کسی اور کے بھی تو ہیں. خوشیاں کیا میری ہی ہیں؟ کیا مجھے ہی حق حاصل ہے کہ میں بہترین زندگی گزاروں, 2 لاکھ روپے کا اینڈرائڈ فون رکھوں, ہر شادی پہ نئے کپڑے سلواؤں, باقی جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں دوسروں کو بھی تو یہ حق ملنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جیسا سلوک تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا جائے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری بے عزتی کرے, میری عزت نفس کو ٹھوکر لگائے, مجھ سے میرا حق چھینے. اگر میں نہیں چاہتا تو پھر میں یہ کسی اور کے ساتھ رویہ کیوں رکھتا ہوں؟ میں کسی اور کے آنسو کیوں نہیں پوچھتا؟ کسی اور یتیم کے سر پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھتا؟ کسی اور بیوہ کے ساتھ مشکل کی گھڑی میں کھڑا کیوں نہیں ہوتا؟ جو علم مجھے دیا گیا ہے میں اس کی زکوٰۃ دیتے ہوئے کسی بچے کو کیوں نہیں پڑھاتا؟ جو وقت مجھے دیا گیا اس کی زکوٰۃ دیتے ہوئے میں کسی ہسپتال میں جا کے کسی مریض کی تیمارداری کیوں نہیں کرتا؟ یہ سارے سوال ہیں. سماجی ذمہ داری کیا ہے؟ سماجی ذمہ داری, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا صدقہ دو. یہ سماجی ذمہ داری ہے. کسی نے کہا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, میں کیا صدقہ دوں؟ تو انہوں نے کہا پیسہ ہی صدقہ نہیں ہے, کسی بیمار کا حال پوچھ لینا, کسی کو مسکرا کے دیکھنا, کسی کو راستہ دکھا دینا, کسی کا سہارا بن جانا, کسی کو پانی پلا دینا, کسی کو مشورہ دے دینا, کسی کا حوصلہ بڑھا دینا, یہ بھی صدقہ ہے. یہ سوشل رسپانسبلٹی ایک انگریزی تصور ہے جی, پتہ نہیں کیا ہے, سوسائٹی کیا ہے, سماج ہے, معاشرہ ہے, رسپانسبلٹی کیا ہے, ذمہ داری ہے. تو اس سماج نے آپ پر بحیثیت انسان جو ذمہ داری ڈالی ہے اس کو پورا کرنا سوشل رسپانسبلٹی ہے.
غالب کا ایک شعر ہے کہ ہر بس کے مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. یعنی کوئی بھی کام آسان نہیں ہے، اسی طرح آدمی کا انسان بننا بھی آسان نہیں ہے. آدمیت اپنی ذات کے حصار کا نام ہے. میرے لیے میرا گھر، میری گاڑی، میری دولت، میرا بینک بیلنس، یہ آدمیت ہے. اور جب اس میں وہ 2 کروڑ بچے بھی شامل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ آدمیت کی حد فاصل سے عبور ہو کر انسانیت بن جاتی ہے. جب اس میں 8 ارب لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ انسانیت بن جاتی ہے. دس از سوشل رسپانسبلٹی. اور اب آخری بات یہ، ویسے میں نے کہا تھا اپنے اسٹاف کے لوگوں کو کہ ادھر ایک میری 2 کتابیں ہیں، 4 آدمی ہیں اور ایک اخوت کا سفر ہے. ہاں، اگر آپ کو دل لگے شام کو ایک برگر کی بجائے یہ رعایتی قیمت پر کتاب آپ خرید لیں، اور اس کی قیمت کی جو ہے وہ بھی اخوت کو یا کسی اچھے ادارے کو جائے گی. یعنی اس کی کاسٹ کے اوپر نکال کے جو پیسے، اور سستی، میں نے انہیں کہا تھا 30-40% ڈسکاؤنٹ بھی دیں. آپ کے لیڈرشپ کی یہ کوالٹی یہ بھی ہے کہ پڑھتے بھی ہیں. امریکہ کا صدر جو ہے نا، وہ ہر روز 200 صفحے پڑھتا ہے. کین یو امیجن 200 پیجز. اور ہم میں سے اکثر لوگ مہینے کیا 6 مہینوں میں بھی 200 صفحے نہیں پڑھتے. وائی ہی ریڈس 200؟ کیونکہ جب تک اس کو دنیا کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا اس دن کیا ہو رہا ہے، اکانومی کدھر ہے، جنگی صورتحال کیا ہے. ٹاپ لیڈر تو امریکہ کا صدر ہی اگر ہم سمجھیں کہ اس وقت، تو جیسا کہتے ہیں نا کہ انٹرنل ویجیلنس از دی پرائس آف لبرٹی، تو لیڈرز کو بھی قیمت ادا کرنا پڑتی. وہ 200 صفحے روز پڑھتا ہے، یہ تو 200-250 صفحے کی کتاب ہے، ایک ہفتے میں، مہینے میں، 2 میں. پیسے بھی کوئی ایسی مقصد نہیں ہے. یہ نہ پسند آئے تو آپ پیسے واپس لے لیجیے گا، کسی اور کو دے دیجیے گا. تو اس میں بھی یہی بحث ہے کہ انسان آدمی سے انسان کب بنتا ہے. نیکی کیا ہے، نیکی کیوں کرنی چاہیے، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے، یہ دنیا کیوں تخلیق ہوئی ہے، ہم سے کیا سوال پوچھا جائے گا، اور ہمارے خوابوں میں اور دوسروں کے خوابوں میں کیا فرق ہے، کسی کے آنسو پوچھنے میں کیا لذت ہے، یہ سماجی ذمہ داری کیا ہے. جو آخری بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ سماجی ذمہ داری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اخوت کے ساتھی بنیں، یا آپ شوکت خانم کے ساتھی بنیں، یا آپ سیلانی کے ساتھی بنیں، کسی کے بھی بن سکتے ہیں. لیکن اس سے بڑی چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بہت آسان ہے. اس کو کہتے ہیں مواقعات مدینہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات دوبارہ میں دہراتا ہوں کہ ایک شخص کو اپنا لے. اب پاکستان 50% لوگ ایسے ہیں جو ہیوز ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، اور 50% ہیو ناٹس ہیں. ان کے درمیان یہ رشتہ بن جائے ایثار اور قربانی کا تو شاید ایک اچھا معاشرہ بن جائے. تو آج اس کمرے میں 150-200 جتنے بچے بیٹھے ہیں، آپ ایک شخص کو بھی نہیں اپنا سکتے. کسی غریب رشتہ دار کے بچے کو، کسی محلے والے کو، اپنے ڈرائیور کے بچے کو، اپنے گاؤں میں کسی کو اپنا دوست بنا لیں. اسے کہیں کہ میں نے مواقعات مدینہ کی روایت کے اگلے قدم کے طور پر تمہیں اپنا بھائی بنایا، بہن بنایا. اور مواقعات اظہار قربانی کا نام ہے. کوئی ایسی سنت جس کا اس کو احیا کیا جائے جو مٹ رہی ہو تو کتنا ثواب ہے اس کا. تو سماجی ذمہ داری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت بڑا کام کریں. قرآن پاک میں ہے کہ جس نے ایک شخص کی زندگی بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ یہ وعدہ کریں، خود سے کریں وعدہ کہ میں اپنی زندگی میں ایک کمزور شخص کو،
ایسا شخص جو تنہا رہ گیا ہے, جو زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے ہے. کیا کہتے ہیں کہ فصیل جسم پہ تازہ لہو کے چھینٹے ہیں, حدود وقت سے آگے نکل گیا ہے کوئی. کچھ لوگ جو ہیں وہ وقت سے آگے چلے جاتے ہیں یا پیچھے رہ جاتے ہیں. جو آگے چلے جاتے ہیں ہم ان کو اٹھا کے پاگل خانوں کی زینت بنا دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر کسی ایک شخص کو تو یہ احساس دیں کہ وہ اکیلا نہیں ہے. ایک کندھا ہے دنیا میں جس پہ سر رکھ کے وہ 2 آنسو بہا سکتا ہے. دس از مواخات. دس از سوشل رسپانسبلٹی. دس از لیڈرشپ. دس از, جسے کہتے ہیں کہ یہ سماجی ذمہ داری ہے. جب تک یہ نہیں ہوگی یہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی. ایک ایڈیولوجیکل سوشولوجیکل کانٹریکٹ ہے حکومت, ریاست, آپ, میں, عوام. ہم سے کسی نے نہیں قیامت کے روز پوچھنا کہ حکومت کیا کر رہی تھی. یہ تو ضرور پوچھنا ہے کہ تم کیا کر رہے تھے. وہ چھوٹی سی کہاوت پہ میں بات ختم کروں گا, آپ نے اکثر سنی ہوگی, دہرانے میں کیا حرج ہے, کہ نمرود نے جب آگ بھڑکائی حضرت ابراہیم کو ڈالنے کے لیے اس نے, تو ایک چڑیا کہیں سے پانی کا ایک قطرہ اپنے منہ میں چونچ میں لے کر آئی اور اس آگ پر اس نے گرا دیا. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس آگ سے یہ ایک قطرہ تو اس آگ کو نہیں بجھا سکتا. تو اس کا جواب تھا کہ آگ بجھے نہ بجھے, میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا نام ان لوگوں کی فہرست میں لکھا جائے جو آگ بجھانا چاہتے تھے. آپ بھی اپنا نام کسی ایک شخص کو اپنا کر, کسی ایک سے مواخات کر کے. میں دوبارہ سے آپ کے تحمل کا مشکور ہوں. دست بستہ معافی چاہتا ہوں اگر میری بات سے آپ کو کچھ آپ کی دل آزاری ہوئی, لیکن یہ صرف اور صرف آپ کی محبت, کیونکہ آپ سے اچھے بچے میں دیکھ نہیں سکتا پاکستان میں. اتنے اچھے ادارے میں پڑھنے والے بچوں سے اچھے بچے کہاں ملیں گے, اور آپ نہیں سنیں گے تو پھر کون سنے گا. آپ نہیں بدلیں گے اپنے آپ کو تو پاکستان کو کون بدلے گا. آج رات کو تنہائی میں ضرور ان باتوں پہ غور کیجئے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے, اور خدا نے اتنی نعمتیں جو ہمیں دی ہیں کیوں دی ہیں, اور آپ پانی کا ایک قطرہ کس طرح سے استعمال کر کے اپنا نام ان محبوب لوگوں کی فہرست میں لکھوا سکتے ہیں جنہیں خدا پیار کرتا ہے. بے حد شکریہ. کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہیں, میری بات ختم ہو گئی ہے, اب آپ کوئی سوال اگر 1-2 کرنا چاہیں میں حاضر ہوں. کسی بچے نے کوئی سوال کرنا ہے؟ نہیں, نو کویشچن کے 2 مطلب ہوتے ہیں, یا تو ساری بات سمجھ آ گئی یا کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. بٹ آئی ایم شیور یو آر سو بریلینٹ, سو شائننگ. جی آپ نے کہا وقت ضائع ہوتے ہیں, از اٹ ریئلٹی؟ جی ظاہر ہے, اگر وقت کو ہم درست استعمال نہ کریں, ایک محدود مدت کے لیے ہمیں کریٹ کیا گیا ہے نا. جی ٹھیک ہے, آپ شاید صحیح کہتے ہوں, لیکن اگر ہم 24 گھنٹے سونے میں گزار دیں, کھیلنے میں گزار دیں, وہ اور طرح کی لرننگ ہو سکتی ہے, لیکن جو لرننگ دنیا کو بدلنے والی ہے شاید وہ نہ ہو. دیکھیں, کوئی بھی سوال اور اس کا ایک جواب نہیں ہوتا, اپنی اپنی رائے ہے نا. تو وقت کو میں کئی دفعہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا, تنہائی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں, اور وہ سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا ہے.
کیونکہ تنہائی میں بھی انسان بہت کچھ سوچتا ہے, سنتا. انٹروسپیکشن کب ہوتی ہے؟ آپ اپنے اندر کب جھانکتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کب ایویلویٹ کرتے ہیں؟ جب آپ تنہا ہوتے ہیں. تو اکیلا رہنا, تنہائی, اور پھر تنہائی میں بھی خود سے, وہ کیا کہا مومن کا ایک شعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا, میں تو اس کو خدا سے ایٹریبیوٹ کروں گا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب پوری دنیا میرے پاس نہیں ہوتی, میں تنہا ہوتا ہوں, تو میرا خدا ہی ہے نا جو میرے ساتھ ہے, میں اس سے محو کلام ہو سکتا ہوں. تو آپ کے سوال کا جواب میرے پاس ایسا نہیں ہے کہ کوئی حتمی ہو, لیکن اس میں میری رائے یہ ہے کہ جو وقت خلق خدا کی بہتری کے لیے استعمال نہیں ہوا, یا علم کے حصول کے لیے استعمال نہیں ہوا, یا خدا کی عبادت کے لیے استعمال نہیں ہوا, تو وہ وقت ضائع ہو گیا. دیکھیں, سوال پوچھنا چاہیے کیونکہ سوال سے ہی ڈائلاگ کا آغاز ہوتا ہے. جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ لیڈرشپ کے لیے جو اسکلز اور نالج وغیرہ ہوتا ہے سر, ٹیم بنانے کے لیے اور یہ جو ٹیم ورک کرنے کے لیے سر, اس کے لیے کیا؟ جی بڑا اچھی بات ہے. جی ٹیم کیسے بنتی ہے؟ ٹیم بننے کے لیے جو میں نے اوصاف آپ کو بتائے ہیں, امانت, دیانت, صداقت, محنت, انٹیگریٹی, خود احتسابی, رول ماڈلنگ, یہ چیزیں اگر آپ انٹیگریٹی والے ہیں تو آپ کی ٹیم آپ کا ساتھ چلے گی. لیکن اگر آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں تو کوئی آپ کے ساتھ نہیں چلے گا. ہارڈ ورک, گیونگ کریڈٹ ٹو ادرس. ہمارے ہاں کیا لیڈر کہتا ہے وہ میں ہی سب کچھ کیا ہے, تو کریڈٹ کسی اور کو دیں نا, ٹیم کو دیں. ہیوملٹی سب سے بڑی خوبی ہے, انکسار. ایروگنس لیڈرشپ نہیں ہے. اور ہوپ, لیڈرز ڈیل ان دی کرنسی آف ہوپ. اگر لیڈر امید نہیں دیتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آر نیڈیڈ فار ٹیم بلڈنگ. تھینک یو. تھینک یو سر. میں میاں صاحب آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر دعوت دی, آپ کا, آپ کی فیکلٹی کا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو ایک خواب دیکھنے کی توفیق دے اور پھر ان خوابوں پر آپ عمل پیرا بھی ہوں. بہت شکریہ.